बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और हम भी सब अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं, खैरियत से हैं। तो आज जो वीडियो है हमारी, आज का जो व्लॉग है ये सफ़र का है। तो सफ़र की तैयारी हो रही है। आज हमने जाना है अपने आबाई गांव अलीपुर, और अलीपुर से भी आगे हमारा गांव है। अलीपुर तो शहर है, फिर भी तो इससे थोड़ा सा आगे है। तो जहाँ हमारा अपना मेन मदरसा भी है। तो पैकिंग के लिए मैंने कपड़े निकाले हुए हैं, कुछ सूट निकाले हुए हैं, 5-6 सूट मैंने रखे हैं अपने, इसी तरह अपने हस्बैंड के भी रखे हैं। तो एक ही बैग बन गया। सर्दियों में तो ऐसा होता है कि सर्दियों की वजह से चूँकि गर्म कपड़े भी साथ होते हैं, जर्सियाँ, जैकेट्स और इसी तरह की सॉक्स वगैरह होती हैं, स्वेटर्स होते हैं, और इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, वो इसकी वजह से एक अलग से ही हमें बैग या सूटकेस बनाना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में इतना ज़्यादा नहीं होता। तो एक ही सूटकेस में हम दोनों के कपड़े आ गए थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के। तो ये मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। तो कभी मैंने वैसे वीडियो बनाई नहीं है कपड़ों की, तो अभी मैंने कहा चलें जब निकाल ही रही हूँ तो एक मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। तो ये मेरे सूट हैं जो मैं लेकर जा रही हूँ, क्योंकि लेकर जाने के लिए महदूद सूटों को निकालना पड़ता है। अब सबको तो हम नहीं ले जा सकते ना। तो इसी तरह मेरे कुछ स्कार्फ्स हैं, और एक दो मैंने रखे थे कि अगर कोई दर्स या कोई मिलाद पाक वगैरह हो तो उसके लिए भी, या कहीं जाना पड़ता है, जैसे कोई शादी होती है या कोई फंक्शन होता है, हमें पता नहीं होता, तो वहाँ मौजूद होते हैं तो हम जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने रखे। तो पर इन सब की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि ज़्यादा जगहों पे हम कहीं गए ही नहीं, बस अम्मी की तरफ मिलने गए और साथ के जो पास के घर थे वहाँ गए। कोई अगर बीमार है तो उससे पूछने के लिए। तो इस तरह का कोई ज़्यादा सफ़र नहीं, बस मदरसे में ही मैं फिर रही, घर और मदरसा, बस ये 2 चीज़ें थी। तो ये तो हैं हमारे कपड़े। इसके बाद फिर हमने बाकी बच्चे तो घर थे, लेकिन जो मेरे साथ बच्चियां होती हैं जो मदरसे में भी पढ़ती हैं, तो वो वहाँ से हैं, चूँकि हमारे ही अपने मदरसे की बच्चियां हैं, तो उनको भी मैं ले जाती हूँ। जितने दिन मैं रहती हूँ अपने घर, तो वो भी इतने ही दिन अपने घर में फिर चली जाती हैं। उसी दिन हम फ़ोन कर लेते हैं, उन दोनों को ले जाते हैं। तो इसी तरह हुआ, फिर हमने पहले फ़ोन कर दिया था, तो जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो उनको उनके घर वाले ले गए। तो वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर। तो ये तो था हमारा सफ़र, भी बहुत अच्छा माशाअल्लाह से हमारा गुज़रा। तो ड्राइव मैंने किया, और पीछे दोनों बच्चियां थीं, और फिर हस्बैंड मेरे जो हैं वो आगे बैठे हुए थे। तो इस तरह वो बड़ी केयर करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। वो ख़ुद भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं भी ड्राइव करती हूँ और मेरी प्रैक्टिस अब आजकल ज़्यादा है, आजकल उनकी थोड़ी कम है, तो इस वजह से फिर मैं भी ड्राइव करती हूँ। तो वो मुझे ज़रा हिदायत ज़्यादा ही देते हैं कि स्लो करें और तेज़ नहीं करनी गाड़ी, तो आगे देखें, ये है वो है, ये सारा कुछ वो मुझे बताते रहते हैं। तो इस तरह फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है, वरना तो मोटरवे पे अगर देखें ना तो स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब देखते हैं सुई को तो 120, चूँकि स्पीड की एक लिमिट है, तो इससे भी कहीं आगे वो चली जाती है। फिर ब्रेक पे पाँव रखना पड़ता है ताकि कम हो जाए और कंट्रोल में रहे। तो कोशिश तो बहुत ज़्यादा मैंने की थी कि कोई कहीं भी रुकावट कोई ना आए, हम यहाँ से चले। तो बैग्स वगैरह पैक किए, डिग्गी में रखे, अशर ने सारे हेल्प की रखवाने में। और उसके बाद फिर हम लोग निकले। पहले हमने पेट्रोल डलवाया पेट्रोल पंप से, नया पेट्रोल पंप बनाए यहाँ पे शाहकाम चौक पे, तो वहीं से हमने पेट्रोल डलवाया, गाड़ी फिल की। 8400 का मेरे ख्याल में पेट्रोल डला गाड़ी में, पहले भी मौजूद था। तो वहाँ से हम फिर नहर से ही सीधा आगे मोटरवे की तरफ निकले। तो फिर कहीं भी हम नहीं रुके, क्योंकि लेट हम चले थे, तकरीबन 2 बजे हम चले होंगे, 2 बजे के बाद। तो इस वजह से था कि कहीं रात ना हो जाए, और जल्दी रात ना हो जाए, और अंधेरे में ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े।
لیکن کوشش تو کی تھی، کہیں اور نہیں رکے، جڑم والا بھی نہیں رکے، مرید والا، جڑم والا، یہ سارے جو ہے وہ ہم نے کراس کر لیے، ملتان بھی کراس کر لیا، ملتان بھی نہیں رکے کیونکہ ضرورت نہیں پڑی تھی واش روم وغیرہ جانے کی بھی۔ تو ہم پھر اچ ٹال پلازا پہ وہاں رکے، سروس ایریا جو ہے اچ کا، کیونکہ گاڑی کا پیٹرول کم تھا، پیٹرول ڈلوانے کے لیے پھر ہم رکے، تو پھر اترے بھی ذرا ٹانگیں وغیرہ سیدھی کیں، کوئی چپس وغیرہ بھی لیے، کوئی مطلب پانی شانی لیا وہاں سے۔ تو اس کے بعد پھر ہم چلے تو گھر تک پہنچے، پھر امی سب سے پہلے ہم اپنے گھر گئے، اپنا سامان وغیرہ رکھا، گھر کھولا، گھر کھلا ہوا تو پہلے تھا، صفائی وغیرہ پہلے کرا لی تھی، تو پھر سامان اپنا ہم نے وہاں رکھا، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کے بھابھی کی طرف، امی کی طرف آئے، کیونکہ بھابھی لوگوں نے کھانا بنایا ہوا تھا ہمارا اور انتظار بھی کر رہے تھے۔ تو وہاں جا کے پھر ہم نے کھانا کھایا۔ یہ تو ہمارا اپنا گھر کا کھانا ہے، جو آلو قیمہ ہم نے آج بنایا تھا نا۔ میں پیکنگ کر رہی تھی ساتھ میں، پھر تھا کہ قیمہ بھی اگر بن جائے تو اچھا ہے، قیمہ اور چکن میں نے دونوں منگوا لیے تھے۔ تو آج پھر بچوں کا بھی تھا کہ جیسے زارا کا شوق ہوتا ہے کہ ان سے پوچھیں نا زارا سے کیا بنائیں یا کیا پکائیں، تو وہ زارا کہتی ہیں کہ آلو قیمہ ہی بنائیں۔ تو یہ آلو قیمہ پھر شان سے آئیں، مجھ سے پوچھا کہ آپ پیکنگ کر رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھانا بنوا لیتی ہوں۔ تو یہ انہوں نے قیمہ چڑھا دیا، میں نے بتایا کہ اتنے آلو ہوں، اتنا قیمہ ہو، تو انہوں نے میری ہیلپ کی، وہ چڑھا کر پھر انہوں نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، تھوڑی ان کی طبیعت خراب تھی، معدے کا تھوڑا مسئلہ ہو گیا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ آپ چلی جائیں، تو میں دیکھ لوں گی باقی جو بھی ہے نا۔ تو بعد میں پھر آلو وغیرہ جو ہیں وہ ڈالے ہوئے تھے، تو میں نے دیکھا، چیک کیا نمک کم ہے یا جو مسالہ کم ہے، تو وہ میں نے ڈالا، باقی اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہمارا کھانا تھا اور بڑا مزہ آیا، سلاد بھی بنوا لیا، چٹنی بھی تھوڑی سی بنوا لی۔ تو اس کے بعد پھر باقی پیکنگ کا کام کیا۔ پیکنگ کا نا تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے، کیونکہ یہ سارے کپڑے جو ہوتے ہیں پہلے ہم پریس کرتے ہیں، ان کو ہینگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں نکال کے پھر ان کو تہہ لگا کے پھر رکھنا بیگ میں، اور اس کے بعد پھر وہاں جا کے کھولنا، ان پیک کرنا ہر چیز کو، اور دوبارہ سے پھر جب آتے ہیں تو پھر دوبارہ وہی کام ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے سفر ہوتا ہے، چاہے اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو، اپنے گھر ہی کیوں نہ جائیں۔ تو یہاں پہ ہم سارا کچھ گاڑی میں رکھ کے جا رہے ہیں، زارا دیکھ رہی ہے، اللہ حافظ کہہ رہی ہیں زارا بھی، زارا کے بابا بھی۔ اذہان کو ہم نے اوپر بھیج دیا تھا، اذہان نا مجھے روک رہا تھا، جانے نہیں دے رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا رہا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ اذہان کا دل لگا رہتا ہے، وہ نیچے آتا ہے نا تو ہمارے روم میں کھیلتا رہتا ہے چیزوں کے ساتھ، کبھی پرفیومز اٹھا لیتا ہے، کبھی کوئی اور چیز، تو اس طرح وہ جانے نہیں دے رہا تھا۔ تو میں نے پھر اس کے بابا سے کہا کہ اس کو نا اوپر لے جائیں، اسے پتہ نہ چلے ہمارے جانے کا۔ تو وہ زارا کو معلوم تھا، زارا روئی نہیں نا، اس وجہ سے اس نے سی آف کیا ہمیں۔ تو یہ پیٹرول پمپ ہے جہاں سے ہم نے پیٹرول ڈلوایا، گاڑی فل کرا لی ہم نے، تاکہ راستے میں یعنی بیچ میں کہیں نہ رکنا پڑے۔ پھر اسی لیے کچھ ٹال پلازا پہ ہم رکے۔ تو یہاں سے یہ نیو پیٹرول پمپ ہے شاہ کام چوک کو جیسے ہی ہم کراس کرتے ہیں نا اوور ہیڈ کو، تو اس کے آگے ہی رائٹ سائڈ پہ جوبلی ٹاؤن میں یہ بنا ہوا ہے، روڈ پہ ہی ہے۔ تو اچھی لوکیشن تو اس کی اچھی ہے، لیکن تھوڑی انٹرنس اور ایگزٹ اس کا تھوڑا سا مشکل ہے بس۔ تو یہ کینال روڈ پہ ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہماری ویڈیو، آگے بھی آپ دیکھیے گا جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم راستے میں کہاں رکے تھے اور پھر کیسے گھر ہم پہنچے۔ اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی بات ہماری ہوتی ہے، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ٹاپک ہوتا ہے، تھوڑی سی بات چیت ہم کرتے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، کہ ہیپی میرج۔ تو شادی جو ہے، شادی کی روحانی مسرت کیا ہے کہ آپ کا ایسا ساتھی ہو جس کے ساتھ آپ زندگی کی خوشی اور غمی میں شریک ہو سکیں، یعنی جو آپ کی خوشی میں، آپ کے غم میں آپ کے ساتھ شامل ہو، تاہم ایک مضبوط اور اچھا تعلق جو ہے اس کو قائم رکھنا ایک مشکل کام ہے، یعنی ایسا تعلق جو مضبوط بھی ہو اور بہترین بھی ہو، اس کو قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے کام۔
اور اگر دونوں شوہر اور بیوی دونوں محتاط رویہ نہ اپنائیں تو مرد اور عورت جو ایک دوسرے کے بہت قریب تھے تو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے ساتھ ایسا ہونے سے روک سکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلا اس کا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے شریک زندگی ہیں، یعنی اگر مرد ہے تو اس کے لیے عورت، عورت ہے تو اس کے لیے مرد، تو شریک زندگی کی بات سنیں، یعنی اس کو وقت دیں، اس کی بات سنیں۔ شام کے وقت اپنے شریک زندگی سے کہیں کہ وہ آپ کو دن بھر کے واقعات سنائیں، یعنی اگر آپ کہیں گی، ویسے تو سناتے ہی ہوتے ہیں نا، جب ہسبینڈ گھر آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے اس کے بعد بیٹھ کے وہ اپنی کوئی نہ کوئی بات بتاتے ہیں کہ آج ہمارے آفس میں یہ بات ہوئی، آتے ہوئے گاڑی میں یہ بات ہوئی، یا ٹیکسی میں آئے ہیں تو ٹیکسی والے سے کیا کیا باتیں ہوتی رہیں۔ تو لیکن آپ جب کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آج کیا ہوا آپ کے ساتھ، کوئی واقعہ بتائیں یا کوئی بات، تو پھر آپ بھی، یعنی جب وہ سنائیں تو آپ بھی اپنے دن بھر کے تجربات بھی ان کو بتائیں، یعنی پہلے ان کی بات سنیں پھر اپنی بات بھی بتائیں، اور جب وہ بات کر رہے ہوں تو بھرپور توجہ سے ان کی بات سنیں۔ جن جذبات کا وہ اظہار کریں اس پر اپنا رد عمل بھی ظاہر کریں اور مسترد نہ کریں اس بات کو، یعنی بھرپور توجہ دیں۔ نمبر 2، یہ تو تھا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے نا، مرد سے بھی ہو سکتی ہے، عورت سے بھی، شوہر بھی اور بیوی دونوں میں سے کسی سے ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو، یعنی اگر بیوی سے کوئی غلطی ہے تو وہ شوہر سے معذرت کرے، شوہر سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بیوی سے معذرت کرے۔ تو صرف یہ نہیں کہ معذرت کرنے سے بات بن جائے گی، بلکہ اس غلطی کو دہرائیں مت، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غلطی جو ہے ایک دفعہ ہو چکی ہے اسے دہرانا نہیں، اور اس عہد کو پورا بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ اب ہے تیسرا پوائنٹ کہ اگر کبھی بھی جھگڑا ہو جائے تو معاملہ خود ہی حل کریں، اپنے شریک زندگی کو منانے میں پہل کریں، اس کو کوئی میسج کریں۔ آج کل تو موبائل کا چونکہ دور ہے تو موبائل پہ میسج کیا جا سکتا ہے، یعنی سوری لکھ کر میسج کریں، یا پھر فون کر کے فون پہ بات کریں اور انہیں بتائیں کہ جو ہمارے درمیان کوئی شدید جھگڑا، اگر کوئی جھگڑا ہوا ہے تو، کہ ہمارے درمیان جو شدید جھگڑا ہوا ہے تو اس کے لیے میں یعنی مجھے افسوس ہے، معذرت کریں۔ اور یہ اس سے اگلا پوائنٹ اب ہے، اپنے شریک زندگی سے بھرپور تعاون کریں، اس کے رہنما اور خوش کرنے والا اور دکھوں کو روکنے والا بنیں، یعنی اس کے رہنما بنیں، خوش کرنے والے بنیں، دکھوں کو روکنے والے بنیں، اور دوسروں کے سامنے ان کی عزت میں اضافہ کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ پانچواں پوائنٹ ہے کہ دوسروں کے سامنے اپنے شریک حیات پر کبھی بھی تنقید نہ کریں، یعنی شوہر ہے تو بیوی پر لوگوں کے سامنے، گھر والوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، جیسے گھر والوں میں والدین بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، ان کے سامنے تنقید نہ کریں۔ شوہر ہے تو بیوی کی، بیوی ہے تو شوہر کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں کسی کے سامنے بھی، اور کسی بھی مقام یا وقت پر ان کا مذاق مت اڑائیں۔ اپنے گھر سے نکل جانے کے لیے بھی کبھی نہ کہیں، جیسے خواتین ہوتی ہیں نا، تو تھوڑی سی بات چیت اگر کوئی بڑھ جائے، بات چیت جھگڑے کی حد تک پہنچ جائے تو دھمکی دیتی ہیں کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، تو اس طرح کی بات بھی نہیں کرنی، یہ دھمکی ہوتی ہے نا، ایسی دھمکی نہیں دینی۔ اور ایسا صرف اس صورت میں آپ کریں جب واقعی آپ ایسا چاہتے ہیں کہ، یعنی جب آپ چاہتی ہیں کہ اب تعلق قائم نہیں رکھ سکتے، قطع تعلق ہی کرنا ہے، تب آپ نے یہ بات کرنی ہے، ورنہ نہیں کرنی ہے۔ اور کوشش کریں کیوں قطع تعلق کریں، جس قدر ہو سکے رشتوں کو اپنائیں، بنائیں، بگاڑیں مت۔ اور اگلا پوائنٹ ہے کہ اپنے طرز عمل کے بارے میں ان سے رائے طلب کریں،
اور ایک دوسرے سے بات پوچھتے بھی رہیں کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کام کر سکتے ہیں، کیا برابر کی سطح پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ منفی جذبات کو دل میں نہ رکھیں، یہ دوری اور علیحدگی کا بیج ہوتا ہے۔ یعنی جو منفی جذبات ہوتے ہیں نا، دوریوں کا اور علیحدگی ہونے کا یہ بیج ہوتے ہیں، تو ان کو دل میں نہیں رکھنا۔ اپنے شریک زندگی کو یعنی ان کا جن سے آپ شادی کے بندھن میں بندھے ہیں وہ آپ کے شریک زندگی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ پیار کا رویہ رکھیں، اپنائیت ہو، وعدے جو کیے ہیں ان کی تجدید کرنی چاہیے اور اپنے قریبی عزیزوں کی موجودگی میں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو تھے ہمارے آج کے پوائنٹس، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے جوڑوں کو سلامت رکھے، میری دعا ہے۔ اگر ہم اصولوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہترین ہو جائے گی۔ تو اب ہم اپنے گھر یعنی پہنچ چکے ہیں، گھر سامان رکھ کے امی کی طرف ہم آئے ہوئے ہیں، بھابھی کی طرف آئے ہوئے ہیں، بھائی بھابھی ہوتے ہیں، بچے تو ان کے بھی باہر لاہور ہی ہوتے ہیں۔ تو کھانا بڑا ٹیسٹی تھا، بھابھی نے بنایا ہوا تھا اور لگایا ہوا تھا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کا بٹن دبا دیں اور کمنٹ بھی کر دیں کوئی اچھا سا، اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔